ہے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہو رہی ہے. اس وقت یہ براہ راست مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں. So we're going to double, triple, quadruple the trade. It will be very easy to do. They make great products, and so do we. And I was really shocked when I saw the original numbers from last year and the year before and for many years that the trade with Pakistan isn't much greater, but it can be many times the number. So we'll be talking about trade and other things, and it's an honor to be with you. Thank you very much. Please. I look forward, Mr. President, to talk to you about, obviously, Afghanistan, which is a big issue for us Pakistanis, because stability in Afghanistan means stability in Pakistan. We also want to talk about all three neighbors, Afghanistan, India, Kashmir, and of course Iran. We will discuss the situation there, because all three neighbors of Pakistan. He lives in a very friendly neighborhood. I mean, as if there are not already enough challenges. Mr. President, after your last meeting with the Prime Minister, you offered to mediate between India and Pakistan over Kashmir. And since then, the situation has gotten more complicated, and India continues to deny or accept any mediation. So where does the offer stand now, and don't you think... It would always stand. If I can help, I would certainly do that. And it will be dependent on both of these gentlemen. One without the other doesn't work if you're going to do mediation or if you're going to do an arbitration. But certainly I would be willing to help if both Pakistan, let's say, and India wanted me to do that. I am ready, willing, and able. It's a complex issue. It's been going on for a long time. But if both wanted it, I would be ready to do it. Mr. President, but the only thing is, reverting back to my question about this on Kashmir. Yes. The thing is, you are asking both the parties to accept and agree. One is aggressor violator of the UN resolutions, and plus non-compliant, plus merging Kashmir into its own territory. This is the kind of reporter I like. I like this reporter. And how can you... Are you a member of this team, or are you? I'm not a member of this team. You know what? You're saying what you think. No, but I have to be requested. How can you make an aggressor and an aggressor meet and the violation of the UN resolutions? Very fair question or statement. Let me put that one down as a statement, if you don't mind. Thank you. But you're right. You have to have two parties that want to agree, and when they come, and at some point India may come. I have a very good relationship with Prime Minister Modi. I have a very good relationship with Prime Minister Khan. And if at any time they say, we have some points that we think we can maybe iron out, I think I'd be an extremely good arbitrator. I've done it before, believe it or not, and I've never failed as an arbitrator. I've been asked to arbitrate disputes, pretty big ones from friends, and I've done it in a good, successful fashion. If I can be of help, you know that. If I can be of help, let me know. But you'd have to have the assent also from the other side. President Johnson has now called for a new deal, for a new Iran deal. This is the first time he's called for that. I wonder what your reaction to it, and have you discussed that with him? Well, I think that's why he's a winner. That's why he's a man that's going to be successful in the UK, and I think that's great. You're talking about Boris, yes, right? Talking about Boris Boris. is a man who, number one, he's a friend of mine, and number two, he's very smart, very tough. And he does want a new deal, because the other deal was ready to expire. It was in a very short number of years left. All that money paid and wasted. You didn't have the right to inspect the appropriate sites. You were looking at sites that would never be used to create nuclear. The sites that they would use, we weren't allowed to inspect. What kind of a deal is that? And ballistic missiles. They're allowed to test ballistic missiles and other things. But one of the biggest things is the fact that the agreement is going to expire in a very short number of years. And what kind of a deal is that? We're dealing with countries. You have to go long term. So I respect Boris a lot, and I am not at all surprised that he was the first one to come out and say that. Mr. President, this is the first time So this is the first time we get honest leadership like you in America.
I agree with that. This is the first time you've had honesty. You've had a lot of dishonesty, and they've treated Pakistan very badly. People in my position have treated Pakistan very badly. And I think that, I wouldn't say Pakistan has treated us too well either, but maybe there was a reason. And in fact, I think there was a reason for it. Say that you don't trust Pakistan, so when we have honest leadership... I trust Pakistan, but people before me didn't, but they didn't know what they were doing. So it's just one of those little problems in life. You know what I do? I trust this gentleman right here. And I do trust Pakistan. I know I have a lot of Pakistani friends living in New York. They're smart. Great negotiators, by the way, in case you had any questions. They're among the toughest negotiators in the world. And you know what? It's all going to work out. But if I can help, I'd like to help. But I don't think you've ever had a president that felt the way I do, in a positive way, about Pakistan. I don't think you have. I've looked back and I've seen where it was. But I also have a very good relationship with India. I have a good relationship with both. So that if they decide to use that feeling among both, I think we can help out. But this has been a long-standing, this has been going on for a long time. So your Mr. President, he was here to see with Modi. He alleged that Pakistan is the hub of terrorism. Do you endorse that or do you disagree with that? Because you say that Pakistan has made a lot of terrorism. Well, I really have been pointing much more to Iran. I mean, Iran, if you look at that's been really the state of terror, and I've been saying it's the #1 state of terror in the world. And the agreement we had does not cover that. It was not doing well. It was doing very poorly. And now Iran is doing very poorly. Iran is a different place than when I took over. When I took over the United States, when I became president, Iran was a real threat to the entire Middle East and maybe beyond. And now they're having very, very big difficulties, to put it mildly. So we'll see. Are you happy with the progress that Pakistan has made countering terrorism, particularly eliminating terrorism? I've heard they've made great progress, and under this leader, he's a great leader. I think he wants to make great progress because there's no solution the other way. The other way is only going to lead to death and chaos and poverty. It's all it's going to lead to, and he understands it. The Prime Minister understands it. Are you concerned about the human rights situation in Kashmir? About which? Human rights situation, human rights... Sure, I'd like to see everything work out. I want it to be humane. I want everybody to be treated well. You have two big countries, and they're warring countries, and they've been fighting, and I mean, I heard a very aggressive statement yesterday. I don't have to say that. I was there. I didn't know I was going to hear that statement, I had said, but I was sitting there, and I heard a very aggressive statement yesterday from India, from the Prime Minister, and I will say it was very well received within the within the room. The statement itself, that was a big room. There were 59,000 people. But it was a very aggressive statement, and I hope that they're going to be able to come together, India and Pakistan, and do something that's really smart and good for both. And I'm sure there's always a solution, and I really believe there's a solution to that. Easy. You've asked one already. Go ahead. Quickly. Make 1 second statement. Go ahead. Make a statement. You can solve this outstanding issue of Kashmir. Very likely and definitely you will be deserving a Nobel Prize on that. I think I'll get a Nobel Prize for a lot of things. I think I'm going to get a Nobel Prize for a lot of things if they gave it out fairly, which they don't. They gave it out. Well, they gave one to Obama immediately upon his ascent to the presidency, and he had no idea why he got it. And you know what? That was the only thing I agreed with him on. Other than Pakistan and India. Come on. Other than Pakistan and India, the Kashmiri people are suffering last 15 days. They will talk later on, but right now there was human rights violation in Kashmir. 50 days lockdown, no internet, no food, no nothing. So, you know, what do you want to do for the Kashmiri people? Where do you find reporters like this? These guys are... Later on, but right now there was human rights violation in Kashmir. 50 days lockdown, no internet, no food, no nothing. So, you know, what do you want to do for the Kashmiri people? Where do you find reporters like this?
آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں واشنگٹن میں امریکی صدر اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہو رہی ہے. امریکی صدر جو کہ اس وقت صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی دے رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں آج اپنے دوست کو خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان کے ساتھ طالبان اور افغانستان کے معاملات پر بات چیت جاری ہے. اگر پاکستان اور بھارت چاہیں تو ثالثی کے لیے تیار ہوں. میں بہت اچھا ثالث بن سکتا ہوں. مجھ سے پہلے حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. انہوں نے ساتھ ساتھ ایران کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ایران پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کو مزید بڑھایا جائے گا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کئی معاملات پر ابھی مزید بھی بات چیت جاری ہے، اور اگر میری پیشکش سے کشمیر کا یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں تیار ہوں. ثالثی کا انہوں نے ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے ایک بار پھر سے انہوں نے پیشکش کی ہے. اس سے پہلے بھی جب وزیر اعظم عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں ثالث بننے کے لیے تیار ہوں، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے کشمیر ایشو پر دوبارہ یہ پیشکش کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان پر پورا بھروسہ کرتے ہیں. At least lift the siege. I mean, it's a huge humanitarian crisis taking place. Okay, so we're going to be talking about that in a little while. Mr. President, what are your expectations from American President about the peace? My expectations, President Trump heads the most powerful country in the world. And the most powerful country in the world has a responsibility. And, you know, you very kindly wanted to mediate in this. And you also said that both of us, India and Pakistan, has to agree to mediation. But unfortunately, India is refusing to talk to us. So in this situation, I feel that this is the beginning of a crisis. I honestly feel that this crisis is going to get much bigger, what is happening in Kashmir. So we would like to talk about that later. But just the fact that the position of the United States, it's the most powerful country. It can affect the United Nations Security Council. It has a voice. So we look to the U.S. to put out flames in the world. I will say this, look, out of my respect for your Prime Minister, I will say that many countries wanted to meet with me and us, the United States, during this very short 3-day period, and we were unable to meet with many of them. One of the countries I wanted to meet with was Pakistan and your Prime Minister, and it's an honor to be here with you. And I think you should let us start talking now, because but I do appreciate there's a tremendous spirit from your press. I don't see that with us. They want to always tear our country down, and with your press, it's really, they would like to see something positive for your country. And I will tell you this, you have a great leader, and he's a good man, he's a nice man, happens to be a great athlete, not that that matters, but it's always nice. You are a great leader. Thank you very much. You take care of yourselves. Thank you very much. Thank you very much. This way, guys. Thank you. Very much. آپ دیکھ رہے تھے واشنگٹن میں امریکی صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں امریکی صدر نے کہا کہ میں آج اپنے دوست کو خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان کے ساتھ طالبان اور افغانستان کے معاملات پر بات چیت جاری ہے. اگر پاکستان اور بھارت چاہیں تو ثالثی کے لیے تیار ہوں. میں بہت اچھا ثالث ثابت ہو سکتا ہوں. مجھ سے پہلے حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور انہیں پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بہت غلط کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ ساتھ کہ پاکستان کے ساتھ اب تجارت کو مزید بڑھایا جائے گا. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن پر بات چیت چل رہی ہے، اور ان معاملات پر بھی مزید بات ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ اگر میری پیشکش سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں تیار ہوں، اور میں بھرپور طریقے سے ثالث کا کردار ادا کروں گا. ہم پاکستان پر پورا بھروسہ کرتے ہیں. میرے پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں سے دوستانہ تعلقات ہیں. انہوں نے نریندر مودی کا ذکر بھی کیا. انہوں نے کہا کہ نریندر مودی بھی میرے اسی طرح سے اچھے دوست ہیں جس طرح سے میں عمران خان کو اپنا دوست سمجھتا ہوں. اور عمران خان نہ صرف ایک اچھے دوست ہیں بلکہ ایک اچھی شخصیت کے حامل انسان بھی ہیں، اور میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور ان کے لیے جتنے اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں کم ہے. وہ ایک بہت اچھے انسان ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستانی عوام کی بھی بہت تعریف کی. انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام بھی قابل تحسین ہیں.
پاکستان کا بہت احترام ہے, پاکستان کی عوام کا بھی بہت احترام کرتا ہوں, ایسا کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا. آج کی اہم ملاقات جو ان کے درمیان ہوئی ہے, امریکی صدر اور وزیر اعظم عمران خان کی اس ملاقات کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے, اور اس بات کی پہلے سے ہی توقع کی جا رہی تھی کہ شاید آج کی ملاقات میں بھی مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو اور اس اہم ایشو کو حل کرانے کے لیے شاید ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے ثالثی کی پیشکش کریں, اور وہی ہوا. انہوں نے اس ملاقات میں واضح کر دیا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت دونوں چاہیں تو میں ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے پہلے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے اس سے پہلے 2 مہینے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی کہا تھا کہ وہ ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس پر بھارت کے کچھ خدشات سامنے آ گئے تھے اور انہوں نے واضح طور پر انکار کر دیا تھا کہ اس قسم کی کوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوئی ہی نہیں ہے, اور امریکی صدر کے بیان پر کافی ہنگامہ آرائی بھی ہوئی تھی. مودی سرکار نے صدر ٹرمپ کے بیان کی واضح طور پر تردید کر دی تھی, کیونکہ پہلی ملاقات میں صدر ٹرمپ نے یہ انکشاف کیا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کشمیر کے تنازع پر ثالثی کی درخواست تو انہوں نے کی تھی, تاہم بھارت میں امریکی صدر کے بیان پر کافی صورتحال خراب ہوتی ہوئی نظر آئی, ہنگامہ آرائی ہو, جس کے بعد مودی سرکار نے صدر ٹرمپ کے بیان کی واضح طور پر تردید کر دی تھی. اب جبکہ ایک اہم ملاقات آج پھر سے کہا گیا ہے کہ ان کے درمیان ہوئی ہے, اور اس سے پہلے نریندر مودی بھی ملاقات کر چکے ہیں, لیکن انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا. الٹا انہوں نے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور نام لیے بغیر بہت سے ایسے جملے کہے جس پر واضح ہو رہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے ہی انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. بہرحال آج بھارت کو پھر منہ کی کھانی پڑی ہے, کیونکہ آج پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالث کا کردار ادا کرنے کی پھر سے پیشکش کر دی ہے. بھارت جو کہ اس بات سے بار بار پیچھے ہٹتا ہے, منہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے اس کے درپے رہتا ہے, اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پر کوئی بات نہ ہو, لیکن امریکی صدر نے آج اس ملاقات میں پھر سے خود ہی وہ بات کہہ دی ہے جس کا سب کو انتظار تھا, اور اب ایک مرتبہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالث کی پیشکش کر دی ہے مقبوضہ کشمیر کے ایشو پر. واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو مین ایک ایجنڈا تھا, جو ان کے ایک مرکز تھا مین, اس ایشو پر انہوں نے بات کرنی تھی, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ میں ہر پلیٹ فارم پر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کرتا رہوں گا, اور اسی وجہ سے ان کا یہ جو دورہ امریکہ ہے اس کو اس لیے بہت زیادہ اہمیت بھی دی جا رہی تھی, کیونکہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی اب وہ خطاب کریں گے اور اس میں بھی وہ اس ایشو کو اجاگر کریں گے. ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اس ملاقات میں بھی یہی موضوع زیر بحث لے کر آئیں گے, اور آج جو ملاقات ہوئی اس ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی واضح کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کافی تعریف بھی کی پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی, انہوں نے کہا کہ بہت اچھے شخص ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کی بھی بہت تعریف کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو لوگ جو امریکہ میں پاکستانی موجود ہیں میں ان کی بھی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور ان کی بھی میں بہت تعریف کرتا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان میرے دوست ہیں تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی میرے دوست ہیں اور یہ دونوں ہی ان سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں, اسی لیے میں ثالث کی پیشکش کر رہا ہوں کہ میں دونوں ممالک کے درمیان بات کر سکتا ہوں. مقبوضہ کشمیر کا جو ایشو جس کی وجہ سے بہت بڑا تنازع ہے, میں اگر اس کو حل کرانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں تو میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھوں گا اور میں بہت اچھا ثالث بن سکتا ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی اس ملاقات کا بہت انتظار کیا جا رہا تھا اور اس ملاقات میں کچھ مثبت باتیں سامنے آئی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو بھی باتیں کی گئی ہیں یقیناً وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ طالبان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں ان پر بھی بات چیت جاری ہے, کیونکہ افغانستان کا بھی ایک کافی مین ایشو رہا ہے جس پر آج کی ملاقات جو ہے وہ سب سے زیادہ انحصار آج کی ملاقات پر تھا. اور ڈونلڈ
ٹرمپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں بہت اچھا ثالث ثابت ہو سکتا ہوں اور مجھ سے پہلے جو حکمران گزر چکے ہیں پاکستان کے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا تھا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ غلط تھے. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم بہت اچھے تعلقات پاکستان کے ساتھ قائم کریں. خاص طور پر انہوں نے تجارت کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تجارت کو مزید فروغ ملے اور دیگر بھی بہت سارے معاملات ہیں جن پر انہوں نے کہا کہ بات ہونی چاہیے، معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے. اور وزیر اعظم عمران خان سے ہماری بات ہو بھی چکی ہے اس ٹاپک پر اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاکستان اور بھارت دونوں ممالک سے دوستانہ تعلقات ہیں. مجھے عمران خان اور پاکستانی عوام پر پورا بھروسہ ہے. عمران خان ایک بہترین انسان ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ نیو یارک میں وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، افغان امن عمل اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی. ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان مقبوضہ وادی میں بھارتی جارحیت اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے اس کی تازہ ترین صورتحال اس سے آگاہ بھی کیا ہے انہوں نے، اور افغان امن عمل اور دو طرفہ تعلقات سمیت دیگر باہمی امور رہے ہیں جس پر ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے اور اس ہی روز وہ مصر، ایتھوپیا، نیوزی لینڈ اور جو دیگر وزراء اعظم ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی. 27 ستمبر کو ہی نیو یارک میں وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے اور جو مین جو ایشوز ہیں اس پر وہ کھل کر بات کریں گے. یہ بھی واضح رہے کہ 22 جولائی کو وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں امریکی صدر نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان بھارت کے مابین ثالثی کی پیشکش کی تھی. 2 مہینے پہلے یہ ملاقات ہوئی تھی اور اب بھی جب یہ ملاقات ہوئی ہے ایک مرتبہ پھر سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پیشکش پھر سے کر دی ہے کہ میں ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہوں. صدر ٹرمپ نے یہ انکشاف اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں کیا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کشمیر کے تنازع پر ثالثی کی درخواست کر چکے ہیں، لیکن بھارت میں امریکی صدر کے اس بیان پر کافی ہنگامہ برپا ہو گیا تھا اور اس کے بعد مودی سرکار نے صدر ٹرمپ کے بیان کی واضح طور پر تردید کر دی تھی کہ ہم نے تو اس موضوع پہ کوئی صدر ٹرمپ سے بات ہی نہیں کی تھی اور واضح طور پہ انہوں نے انکار کر دیا تھا. بہرحال اب صدر ٹرمپ کی جانب سے دوبارہ سے ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے جس سے بھارت ہمیشہ سے منہ موڑتا رہا ہے اور اس ایشو پر وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. یہی وجہ تھی کہ جب مودی نے بات کی تو کوئی ذکر مودی کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر نہیں کی گئی بلکہ یہی کہنا تھا مودی کی جانب سے کہ یہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ ہے اور انڈیا کا اپنا جو مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ انڈیا کا اپنا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں کسی اور کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بھارت کا اپنا ہی معاملہ ہے. تو ہمیشہ کی طرح سے بھارت جو کہ ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتا رہا ہے ثالثی کی پیشکش کو نظر انداز کرتا رہا ہے، لیکن اب امریکی صدر کی جانب سے پھر سے مقبوضہ کشمیر کے ایشو پر ثالثی کی پیشکش کر دی گئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر سے بھارت کس طریقے کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، کس طریقے سے پھر دوبارہ سے منہ موڑنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ اس ایشو پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اپنی ہر دھرمی برقرار رکھے ہوئے ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اہم ملاقات ہوئی ہے نیو یارک میں وزیر اعظم عمران خان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، افغان امن عمل اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی ہے. ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان مقبوضہ وادی میں بھارتی جارحیت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے انہوں نے آگاہ کیا ہے. سینئر تجزیہ کار اسفر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسفر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ نے بھی دیکھا ملاقات ہو گئی ہے اور پھر سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالث کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی ہے جو کہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسے؟ یقیناً یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ پاکستان ثالثی کے لیے تیار ہے لیکن بھارت تیار نہیں ہے اور اس کا اظہار انہوں نے کیا کہ اگر بھارت بھی تیار ہو تو وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور تاکہ اسی کے نتیجے میں وہاں خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے. اور انہوں نے یہ اس بات کا اعتراف کیا کہ جو ہر دھرمی ہے وہ بھارت کی ہے کیونکہ اب دیکھیے انہوں نے یہ جملہ بھی استعمال کیا ہے گفتگو میں کہ کل جو ان کی ملاقات ہوئی تھی ایک جلسے میں بھارتی وزیر اعظم سے، وہاں پہ انہوں نے
جارحانہ الفاظ جارحانہ زبان استعمال کی ہے پاکستان کے خلاف. تو یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ بھارت کا رویہ جو ہے وہ کافی جارحانہ ہے اور اس سلسلے میں پاکستان زیادہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رہا ہے. اور ساتھ یہ بھی اعتراف دیکھیں کہ ماضی کی جو امریکی قیادت تھی اس نے پاکستان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا, لیکن وہ بہتر رویہ رکھتے ہیں. جب دیکھیں براہ راست ان سے سوالات کیے گئے کہ ہمیشہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے اور دہشت گردی کی پشتپناہی کرتا ہے, تو اس سوال کے جواب میں بھی صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ جو ہے اور جو دہشت گردی کا مرکز ہے وہ ایران ہے. یعنی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اس حوالے سے بات کرنے سے گریز کی اور جو ایک بار پھر پیشکش کی ہے دونوں ملکوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی, تو لہذا اس بات سے بہت زیادہ توقعات نہیں رہنی چاہیے کہ یہ ثالثی میں کوئی بات چیت کا عمل شروع ہو سکے گا. یہ بہت پرانا امریکی موقف رہا ہے کہ اگر دونوں ممالک تیار ہوں تو وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں, لیکن بھارت تو ہمیشہ اس پیشکش کو مسترد کرتا رہا ہے. بھارت کا موقف ہے کہ ہم وہ شملہ معاہدے کے تحت دونوں ممالک باہمی بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے کو حل کریں گے. دوسری طرف یہ الگ بات ہے کہ بھارت باہمی بات چیت کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور دہشت گردی کی بنیاد کو بنا کر وہ بات چیت ٹالتا رہا ہے. اب اس سلسلے میں کیا چاہتا ہے, جس کا اظہار خود گزشتہ شب جو بات چیت کی تھی پاکستان کے وزیر خارجہ انہوں نے بھی کہا کہ بھارت چاہتا کیا ہے, وہ یقیناً یہ وہ خون خرابہ چاہتا ہے, وہاں پہ امن و امان کی صورتحال چاہتا ہے. لہذا انہوں نے صرف توجہ دلائی کہ دنیا اس بات پہ توجہ دے کہ بھارت کے جارحانہ رویہ جو ہے وہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس میں اپنا کردار ادا کرے. دیکھیے یہ ساری باتوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. عالمی سطح پر جو ایک رائما تو ہموار ہوئی ہے, یقیناً یہاں ہیوسٹن میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے جلسے سے بھارتی وزیر اعظم نے خطاب کیا اور یہ تاثر مل رہا تھا کہ چونکہ صدر ٹرمپ ان کے ساتھ کھڑے اور اس کو انہوں نے کیش بھی کرایا اور انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ میرے دوست ہیں اور انہیں اپنے ملک کے عوام سے کو توجہ دلائی کہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اپنے ایک دوست کو پیش کر رہا ہوں, وہ ہے امریکی صدر. یعنی امریکہ کو اپنا صدر بنا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ان کی پالیسی ہے امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. اور جس کا اظہار آج وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد ہو گیا ہے, یہ ملاقات ہم اس حوالے سے بہت مفید کہہ سکتے ہیں پاکستان کے نقطہ نظر سے کہ اس میں جو پاکستان اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا منصوبہ لے کر آیا تھا اس نے پوری طرح امریکی صدر کے سامنے رکھا ہے اور امریکی صدر نے اپنے جھپے چھپے الفاظ میں اور اشارے کناروں میں اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ وہ پاکستان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں اور کشمیر کے اندر صورتحال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور دونوں ممالک کو بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنا چاہیے. باہمی بات چیت کے وہ قابل نہیں ہے, لہذا بار بار امریکہ نے پیشکش کی ہے کہ وہ میڈیشن کرانے کے لیے تیار ہے اور اسی طرح مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. جی اچھا اسفر صاحب, یہ بات تو آپ نے بھی ابھی جس طرح سے مینشن کی کہ امریکہ پاکستانی موقف کی تائید کرتا ہے, ڈھکے چھپے الفاظ میں ایسا لگ رہا تھا ابھی ان کی بات چیت سن کر, لیکن اسی طرح کی بات اگر ہم دیکھتے ہیں مودی سے ملاقات ہوتی ہے تب بھی ان کا اسی طرح رویہ ہوتا ہے, اسی طرح ملنساری سے وہ ملتے ہیں, دوستی دونوں طرف ہے ان کی. تو پاکستان کے جو ہے وہ کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس طرح کی اگر ان سے ہمدردی حاصل کی بھی جا سکے تو؟ آپ یہ دیکھیں کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور بھارت کی امریکہ کے ساتھ تجارت کا حجم بھی بہت زیادہ ہے. دونوں ممالک ایک دوسرے ملکوں میں بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, تو دونوں ممالک کے باہمی مفادات اتنے ہیں کہ وہ اس کے حق میں بات کی جانی چاہیے, کیونکہ ظاہر مقدم ہر ملک کو اپنے ملک کے مفادات بھی ہوتے ہیں. اس کے باوجود اس کے مقابلے میں آپ جو پاکستان کے حوالے سے جس طرح کی یہ باتیں کی ہیں تو یہ اس سے زیادہ کی آپ توقع بھی نہ رکھیں کہ کوئی ملک آپ کے لیے اب کچھ اپنے مقامی مفادات تو قربان نہیں کرے گا. میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو اگر اپنے مفادات حاصل کرنے تو انہوں نے اپنی جدوجہد کرنی ہے, اپنے کچھ اسٹینڈ لینی ہے اور اسی کے نتیجے میں مسائل حل ہو سکتے ہیں. کوئی تیسری قوت کی طرف یہ عالمی برادری کی طرف جو قوم دیکھ رہی ہے, یہ پاکستان کی قیادت عالمی برادری کی طرف لوگوں کی نظر ڈال دیتے ہیں, اس سے امیدیں کسی اور سے باندھنے کے بجائے آپ کو اپنے وسائل اور اپنے ذرائع استعمال کرنے ہوں گے. آپ کے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے
کہ اپنے مسائل کو اپنے مفادات کے مطابق حل کر سکے. زیادہ توقعات امریکہ پہ یا عالمی قوتوں پہ نہ ڈالیں، کیونکہ ہر ملک کے اپنے قومی مفادات ہوتے ہیں اور فیصلے ان قومی مفادات کے مطابق ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے قومی مفادات کے باوجود پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات میں جس طریقے کی گفتگو کی ہے، آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے. وہاں ایک صحافی نے جب سوالات کیے تو انہوں نے باضابطہ یہ جملہ استعمال کیا کہ آپ کے بڑے صحافی جو ہیں بڑے زبردست ہیں اور یہ آپ کہاں سے اس طرح کے صحافی لے کے آتے ہیں، کیونکہ انہیں خود امریکہ میں امریکی صحافیوں کو اس کی بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے خراج تحسین پیش کیا انہوں نے. تو اس تمام صورتحال کے تناظر میں اگر دیکھیں تو بہت مثبت رویہ رہا ہے اور باضابطہ یہ اعتراف رہا ہے کہ چونکہ ماضی میں امریکی حکومتیں جو ہے ماضی میں امریکی قیادت تو پاکستان کے ساتھ بہتر رویہ نہیں رکھتی تھی، لیکن اب وہ بہتر رویہ رکھیں گے. اور انہوں نے کہا کہ میں عمران سے میری بہت اچھی دوستی ہے عمران خان سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بہت سارے ممالک امریکی قیادت سے ملاقات کے خواہاں ہیں، لیکن امریکہ جو ہے وہ پاکستانی وزیر اعظم سے ملنا چاہتا تھا، عمران خان سے ملنا چاہتا تھا اور اس سے ملاقات کی اور بڑی طویل ملاقات رہی ہے، بڑے کھل کے بات چیت ہوئی ہے جو ہمیں اندر ذرائع بتا رہے ہیں اس کے اندر، اور آپ نے اس کی بریفنگ کو براہ راست بھی دیکھا ہے. تو اس سے نتیجہ مجھے یہی نکلتا ہے کہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تو بہرحال ڈیولپ ہوئی ہے. جی اچھا اسفر صاحب، امریکی صدر سے 2 ماہ میں ہی عمران خان کی دوسری ملاقات ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جڑی جو توقعات ہیں کیا کسی حد تک پوری ہو سکیں گی یا پھر بہت زیادہ توقعات رکھی ہوئی ہیں اس سے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ قومی سطح پہ بہت زیادہ توقعات کا اظہار کیا جاتا ہے. میں بہت زیادہ توقعات ہیں، بہت زیادہ توقعات پوری ہونے کی خواہش بھی نہیں رکھنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے ہی فیصلے کرے گا. اور بس یہ کہ آپ کے خلاف نہیں جائے گا. اس ساری جدوجہد کے نتیجے میں، سارے تعلقات کی بہتری کے نتیجے میں یہ آپ کا رد عمل ہوگا. آپ کے خلاف جو ہے وہ رد عمل ان کے عالمی طاقتوں کی طرف سے نہیں آئے گا. دیکھیں، ایک سفارتکاری ایک مسلسل عمل ہے اور اس عمل کے ذریعے آپ نے ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا کی ہے امریکہ کے ساتھ، اور جو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے، اور اس کا فائدہ یقیناً ملک کو ہے، پاکستان کی قیادت کو ہے. اور لیکن بہت زیادہ توقعات رکھیں کہ آپ سمجھیں کہ کوئی اور غیبی قوت کے طور پہ کوئی اور ملک آ جائے گا اور آپ کے تمام مسائل حل کرے گا، یہ حقیقت سے تو فرار کی مترادف ہے. بالکل. اچھا اسفر امام صاحب، 10 سال تک امریکہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی جسے مودی، اس سے بڑا دہشت گرد اور کون ہوگا؟ پھر بھی ذرا بھی ندامت نہیں ہوئی اتنے بڑے جلسے میں، الٹا پاکستان کو ہی وہ بلیم کرتے رہے، پاکستان کو ہی انہوں نے دہشت گرد بھی قرار دے دیا. اس پہ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، قومیں اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرتی ہیں. یقیناً ایک انسانی اقدار امریکہ میں اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مودی کو کبھی یہاں کا ویزا نہیں دیا جاتا تھا، لیکن جب وہ بھارتی عوام کے منتخب نمائندے ہو گئے، جب عوام نے انہیں منتخب کر لیا تو پھر ان کو ویزا دینے کی بات ہی نہیں، بلکہ یہاں پہ ریڈ کارپیٹ ان کا استقبال بھی کیا جانے لگا. یہ سارے تابع ہیں، ہر ملک اپنے اپنے مفادات کے تابع ہے. پاکستان کو بھی اپنے مفادات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اور یہاں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ ماضی میں جو دہشت گردی کے امریکی جنگ میں پاکستان نے شرکت کر کے غلطی کی، یہ وزیر اعظم نے خود یہاں آج ایک کانفرنس کے اندر خطاب میں یہ بات کہی ہے. تو ظاہر ہے ایسے ماضی میں پاکستان نے اپنے قومی مفادات سے ہٹ کر فیصلے کیے تو عام طور پہ حکومتیں اور ملک جو ہیں وہ اپنے قومی مفادات سے ہٹ کر فیصلے نہیں کرتی. قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی قوتوں میں کے درمیان نہ مستقل کوئی دوستی ہوتی ہے، نہ مستقل کوئی دشمنی ہوتی ہے. اور باقی آپ یہ کہتے ہیں کہ انسانی اقدار ایک شخص کو دہشت گرد سمجھ کر اس کو ویزا دینے سے انکار کرتے رہے، اور پھر جب وہ عوام کا منتخب نمائندہ بن گیا تو پھر اس کی پالیسی تبدیل ہوئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ امریکہ اپنے قومی مفادات کو قربان کر کے وہ بھارت سے دوستی کرے گا یا پاکستان سے دوستی کرے گا. دونوں صورتوں میں اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. اور یہ ساری حقیقت حال کا آپ کو علم ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق پالیسی بنانی چاہیے. بالکل.
ٹھیک ہے اسفر صاحب، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ہر ملک قومی مفادات پر ہی فیصلہ کرتا ہے، تو کشمیر کے مسئلے پر کون سا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے؟ اس ایشو کو جتنا زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے، وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ خون کے آخری قطرے تک وہ کوشش کرتے رہیں گے اور آزادی دلانے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہیں بے گناہ جنہیں مارا گیا ہے ان کے لیے وہ آواز بلند کرتے رہیں گے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب کس طریقے سے اس ایشو کو مزید ہائی لائٹ کرنا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان تو جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور اس کا برملا اس کا اظہار یہ ہے کہ وہ سفارتی اور اخلاقی سطح پر کشمیریوں کی حمایت کرتا ہے، سفارتی اور اخلاقی سطح پر، یعنی کوئی عملی سطح پر کسی مدد سے وہ انکار کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس صورت میں جو کچھ کرنا ہے اپنی آزادی کے لیے یا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ کشمیریوں نے خود کرنا ہے۔ جب بہت جلد جب یہ کشمیر میں لگی ہوئی کرفیو ختم ہو گئی تو جائے گی صورتحال معمول پر آئے گی، پھر دیکھنا ہے کہ اس وقت وہاں کے عوام کس طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں۔ اگر عوام بہت مستحکم ریئیکشن دیں گے تو یقیناً وہ اپنی منزل حاصل کر سکیں گے۔ اگر عوام خاموش بیٹھ گئے اور جب کی جو بھی صورتحال ہے اس کو قبول کر کے بیٹھ اور تسلیم کر لیا تو ظاہر ہے پھر اس کی جدوجہد ختم ہو جائے گی اور وہ مسئلہ اسی طرح اٹک جائے گا۔ صاحب، یعنی کہ پاکستان اخلاقی طور پر حمایت رکھ سکتا ہے، عملی طور پر فی الحال کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ آپ نے گفتگو کی۔ یہاں پر لیں گے بریک، دیکھتے رہیے اب تک۔